अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 27वां पारा शुरू करेंगे और हम हैं सूरह अज़्ज़ारियात पे। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। बस जितने ईमानदार वहाँ थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते थे एक कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उसे फ़िरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। बस इसने अपने बल बोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने इसे और उसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया। वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों को भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस चीज़ पर गिरती थी इससे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की जिस पर इनके देखते देखते तेज़ व तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह की कौम को का भी इससे पहले यही हाल हो चुका। वो भी बड़े नाफरमान थे। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम खुशादगी करने वाले हैं। अब आप देखें कि ये वाक़यात पारा शुरू हो रहा है और सूरह ज़ारियात में पहले से जो सिलसिला आ रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता रहे हैं कि अंबिया किस मकसद के लिए आए और कौम ने उनके साथ कैसा मामला किया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो ये वाक़यात हम कुरान पाक में बार बार पढ़ चुके हैं। और अब आप देखें कि 27वें पारे पे पहुंचने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमें रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए इसे कहते हैं वर्ड ऑफ कॉशन है कि मोहतात रवैये के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ज़रूर देखते रहें कि कहीं हमें वो बातें या वो मामलात उस तरह तो नहीं आ रही हैं जिस तरह से पहली अक़वाम के साथ थी। और ज़मीन को हमने फ़र्श बनाया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो, यानी कि रुजू करो। यकीनन मैं तुम्हें उसी की तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने पहले हमें पूरी अक़वाम की या हिस्ट्री से पूरी जो है एग्जाम्पल दे के समझाया, क्योंकि हम भी देखें बहुत से मामलात में जब रिसर्च करते हैं या कुछ भी तहकीक करते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि अच्छा जी पहले क्या हुआ। जैसे आप देखें ये कोविड जो पैंडेमिक आया है उसमें भी लोग पिछले जितने पैंडेमिक्स हैं उनके बारे में बार बार बात करते हैं, जिक्र करते हैं और फिर वहां से भी कुछ ना कुछ अपने लिए लर्निंग आउटकम्स लेते हैं कि अच्छा जो पहले पैंडेमिक थे उसमें लोगों ने क्या किया, कितने अरसे तक वो रहे, अंदाजन हमें क्या नजर आ रहा है और उसकी रोशनी में हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें क्या रवैये इख्तियार करने होंगे। तो हर मामले में हम देखें कि हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। इसी तरह से आप देखें कायनात की निशानियों की हल्की फुल्की बात यहाँ पे हुई। कायनात की निशानियां भी जब हम उनकी तरफ गौर व फिक्र करते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि इतने परफेक्ट सिस्टम कैसे चल रहे हैं और इन सिस्टम्स के जरिए हम क्या सीख सकते हैं। और फिर एक जिसे कहते हैं कि इसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए। जो इंसान हिस्ट्री भी पढ़ता हो, हिस्ट्री पे गौर व फिक्र भी करता हो, जो कायनात की तरफ भी मुतवज्जो होता हो, तो वो क्या करेगा? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि वो अल्लाह की तरफ भागेगा। उसकी दौड़ किस बात पे लग जाएगी कि मैंने हर मामले में अपने रब की तरफ रुजू करना है, मैंने अपने रब से कनेक्ट होना है। और जैसे इसमें जो तेज़ी का आंसर है कि ये नहीं है कि आपने सब कुछ देखा और आप फिर भी बैठे सोच रहे हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट, वाकई इसकी कोई हकीकत है, नहीं वो फलां तो ये कह रहा था, मेरा दिल ये कह रहा था, नहीं फिर बाकी लोग जो नहीं कह रहे उनका क्या मामला है,
نہیں, آپ کے اندر سے وہ جو آواز آتی ہے نا, آپ اس کو سپریس نہیں کرتے, آپ بلکہ بھاگ کر اس کی طرف لپکتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ, بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں, جو ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. ہمیں بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ تم نارمل نہیں رہی. کئی دفعہ لوگ آپ کو ایسی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں, ایک مرد جو ہوتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو اور اس کے مقابلے میں جس نے نہ رکھی, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلین شیوڈ. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی ہے سنت کے مطابق وہ کلین نہیں ہے. آپ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, ان شیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں, یا کچھ اور نام کر کے اس کا کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہم نے کلین رکھ کے اس کو بتایا کہ وہ شخص بڑا ہی صاف ستھرا انسان ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے, اور نصیحت کرتے رہیں, یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نہیں بھئی مقصد کیا ہے قرآن پڑھنے کا, کیوں پڑھیں, یا کوئی کہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی پرپس نہیں سمجھ آتا, مجھے لگتا ہے کہ ہم آئے, ہم نے اتنا کچھ کیا, اتنی محنت کی, اور پھر بس چلے جائیں گے یہاں سے, we are born, we live and we die, یہ کیا زندگی ہوئی. تو یہاں پر ہمیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں وہ پورا مقصد واضح کر دیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہمیں سب کو, جنات کو, انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ بنتا ہے نا, تو اس ادارے کی جب فنکشننگ شروع ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ویژن سٹیٹمنٹ ہے, یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے, اور آپ اس کے مطابق آپ اپنے گولز جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے. آپ اپنے لیے پہلے کوئی ہدف جو ہوتا ہے اس کو پک کرتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ تمام کاموں کو لے کر چلتے ہیں. تو ہم میں سے ہر انسان کی تخلیق کا یہی ہدف ہے. اگر ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں, کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اب یہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی, کیا اس کی بنیاد ہوگی, اس کو سمجھنا جو ہے یہاں پر ضروری ہے. کیونکہ جتنا ہمیں یہ سمجھ آئے گا تو بہت سی جو الجھنوں میں ہم گھرے رہتے ہیں ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ توحید فی العبادہ کا ہے, کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اور وہیں سے اپنے لیے آخرت کی آسانیاں کرنی ہیں. تو عبادت میں پھر کیا شامل ہو جائے گا؟ یعنی کیونکہ ہم نے پوری زندگی میں صبح سے شام تک زندگی کے جتنے سال, خوشی غمی, اپنے معاملات, اپنی جو پیشنز, ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت میں کیا آ جائے گا؟ ہمارا زبانی سلسلہ, ہمارا مالی اور جسمانی, ہر طرح کا جو کام ہم کریں گے اس کو ہم نے اللہ کے لیے خالص ہو کے کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیصلے کر کے بتا دیے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے, زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے, تعلقات کیسے انسان نے بنانے ہیں, اسی طرح سے فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی, ہر لیول پہ کیسے ہم نے کام کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم نماز کی طرف جائیں گے تو اس کو بھی ہم اللہ کے لیے ہی مخصوص کریں گے, کہ یہ ہماری سب سے بڑی عبادت ہے جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پھر یہ کہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی مخصوص ہوگا. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا, یعنی جو یمن کا ایک شہر ہے, اس میں آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے آگے سجدہ کرتے دیکھا. تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلے میں سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے, حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا بتاؤ, اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر اب مجھے بھی سجدہ نہ کرو. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, اور اس کے حق میں بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کے لیے مقرر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ والا جو حصہ ہے اس حدیث کا, جو آخری حصہ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام خواتین نے سنا ہی ہوتا ہے, کیونکہ مرد حضرات اکثر کسی نہ کسی موقع پہ ان کو اس کا ریفرنس دے کے بتاتے ہیں کہ تمہیں کس حد تک میری اطاعت کرنی ہے اور میری بات ماننی ہے. لیکن جو شروع کا حصہ ہے جس میں ہمیں اللہ کا بندہ بننے کے لیے کہا گیا, جو کہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے, ہم اس کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں.
تو ساری عبادات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح نظر، نیاز، منت، کسی قسم کا چڑھاوا، ہر چیز جو ہے وہ صرف اللہ کے نام پہ ہوگی. تو اللہ کے نام پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگ جب کسی ایسے غلط طرف جاتے بھی ہیں، شرک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک رسائی کے لیے سب کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، وہ طریقہ پہ وہ نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کو نظر کر دی اور لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا، میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. جو ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں لگے کہ جی ہمارا کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں وہاں پر، لیکن اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتی ہے. پھر یہ کہ قربانی جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے. دعا جو مانگنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور براہ راست مانگنی چاہیے. پناہ بھی صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مانگنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خولہ بنت حکم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا مانگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پناہ کو اس طرح سے مانگنا کہ یہ دعائیں بھی پڑھنا. پھر یہ کہ توکل اور بھروسہ جو ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا چاہیے اور اللہ کی ہی رضا اور خوشنودی جو ہے اس کو طلب کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سمجھیں کہ تمام معاملات ہمارے درست ہونے شروع ہو گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا میں نے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں لیکن طویل نہ ہو. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، السلام علیکم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے لوگوں سے مستغنا کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کی اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو تمام محبتوں پہ جو ہماری زندگی میں ہیں اس پہ اللہ کی محبت کو غالب ہونا چاہیے. ہر قسم کا ڈر اور خوف وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اور دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم توحید العبادہ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، تو پھر ہمیں کن چیک لسٹ کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ کسی بھی انسان کی، وہ کسی بھی سٹیٹس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے سامنے اس طرح سے نہیں کبھی کوئی کھڑے ہونا باادب طریقے سے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اسی طرح سے رکوع، سجدہ یا کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی فعل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی اور انسان کے لیے ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری عبادت میں خلل ڈالتی ہیں، یہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی. تو یہ اگر ہم فارمولا ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، یہ میرا مین پرائم فوکس ہے. کئی دفعہ ینگسٹرز مجھے آ کے پوچھتے ہیں، جیسے ینگ بچیاں ہیں، کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ان کو جب بتایا جائے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ان کی کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو پھر ہم اپنے کریئر کا کیا کریں، پھر اپنی پڑھائی کا کیا کریں، پھر کالج یونیورسٹی جائیں نہ جائیں، اور بہت سے معاملات جو ہیں زندگی میں ان کو کیسے اختیار کریں. یہ اس وجہ سے کنفیوژن آتی ہے کیونکہ ہم نے خود یہ تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ دنیا کے معاملات ہیں اور اب ہم دین کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ہمارا دین تو کیا کہتا ہے، یہ سب کچھ ملا جلا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو صرف یہ فارمولا دے دیں کہ بیٹا آپ کے لیے یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹولز ہیں،
یہ آپ کے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ نے اپنے لیے جنت کمانی ہے. تو اب کیا، اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. تو اب ہمارے اگر بچوں کو یہ سمجھ آ جائے، بلکہ عام پبلک کو بھی ہر اپنے رول میں یہ سمجھ آ جائے کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے طریقے ہیں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہیں، چاہے کچھ بھی، ہمارا اپنی ذات سے لے کر باہر نکل کر لوگوں کے تعلقات تک، ہر چیز ایک ٹول ہے، اور اس میں ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں خاص طور پہ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی جس میں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کے پیرامیٹرز کو، طریقے کو نہیں سمجھتا، اور پھر جب اس کی سوچ میں یہ تبدیلی آتی ہے، یہ پیراڈائم شفٹ آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کس طرح کرنی ہے. ذکر ہے سیدہ تماطر بنت عمرو خنسہ رضی اللہ عنہا کی. یہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں اور اپنے بڑے ایک پرومیننٹ قبیلے سے تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 2 بھائی تھے جو کہ کسی مارکے میں قتل کر دیے گئے. کیونکہ ان کی اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی تو ان کے قتل کی وجہ سے بہت رویا کرتی تھیں، اور غم اور دکھ اس قدر تھا کہ اس میں یہ بہت سے اشعار جو تھے وہ پڑھا کرتی تھیں، بہت سے مرثیے بھی جو ہیں وہ سنا سنا کر اپنے آنسو ہر وقت بہاتی رہتی تھیں. لیکن آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے اس شعر و شاعری جو وہ کرتی تھیں، ان کا ایک خاص مقام تھا اس وقت جو سوسائٹی تھی اس میں. بلکہ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1888 عیسوی میں بیروت میں یہ جو ان کا ایک دیوان ہے وہ باقاعدہ طور پہ چھپا بھی ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ میری اپنے بھائی کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اور کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے بھائی جو تھے، میرے شوہر اس طرح کماتے نہیں تھے، جو بھی پیسہ ہوتا تھا اس کو کہیں لگاتے تھے، ضائع کرتے تھے. میں پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتی تھی، کچھ پیسہ نہیں پاس ہوتا تھا. بھائی کے پاس جاتی تھی، اور جب بھائی کے پاس جانا تو بھائی نے کیا کرنا، جو مال و دولت اس کے پاس ہوتی تھی اس کو وہ آدھا ڈیوائیڈ کرتا تھا، آدھا مجھے دے دیتا تھا اور آدھا جو تھا وہ اپنے لیے رکھتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد وہ پیسے میرے شوہر پھر لوٹا دیتے تھے، میں پھر جاتی تھی بھائی کے پاس، اور اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا. ایک دفعہ یہ کہ بھائی کی جو بیگم تھی وہ بہت خفا ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کب تک اس طرح اپنی بہن پہ اس طرح پیسہ لوٹاتے رہیں گے. اور انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کو چپ کروایا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے اس قدر محبت ہے کہ تم مجھے اس سے بالکل نہ روکو. اور اس لیے وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی ان تمام باتوں کو بہت زیادہ اکنالج کیا کرتی تھیں. بعد کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد یہ سیاہ حلقوں کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں کے جانے کا اتنا دکھ تھا اور میں اتنا روتی تھی کہ اس کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے یہ سیاہ حلقے جو ہیں وہ پڑ چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے مشہور تھا کہ جہاں پہ بھی سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا نے بیٹھنا ہے انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے جو ہیں اسی طرح سے مرثیے پڑھنے شروع کر دینے ہیں، اور ہر وقت یہ دکھ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ ہی کرتے رہنا ہے، اس سے سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی باہر نہیں نکلنا. یہی خاتون جو ہیں جب ان پہ اسلام طلوع ہوا اور یہ اسلام کے دائرہ کار میں آ گئیں اور اب یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے دیے، اور جب یہ اسلام قبول کر چکی اور اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت شروع کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خنسہ رضی اللہ عنہا کی قدردانی کیا کرتے تھے. اس میں آتا ہے ایک واقعے میں کہ ایک دفعہ جو ایک وفد تھا جس میں عدی بن حاتم اور ان کے تمام قبائل کے کچھ افراد جو آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، تو عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص سب سے بڑا شاعر ہے اور ایک سب سے بڑا سخی ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر شہسوار ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی وضاحت چاہی، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے جیسے اپنے والد کا نام لیا اور کسی بہادر انسان کا نام لیا اور سخی انسان تھا اس کا، اور اسی طرح شاعر کا نام لیا. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، جس طرح تم کہتے ہو درست نہیں ہے. در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنسہ ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور لوگوں میں سے سب سے بڑے شہسوار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اس سوسائٹی میں قدردانی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا جبکہ جنگ قادسیہ جو تھی اس کا وقت آیا، اور یہ مارکا بہت ہی مشکل مارکا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے 4 بیٹوں کو اس کام کے لیے تیار کیا اور ان کو ہتھیار پہنائے اور ان کو بہت حوصلہ دیا اور ان کو یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹو، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنی پسند کے مطابق ہجرت اختیار کی، اور اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود حقیقی نہیں، تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، اور میں تمہارے باپ کے ساتھ
ساتھ کبھی خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے حسب نسب میں کوئی آمیزش آنے دی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے۔ تم اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہ جانے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس قسم کی تمام انہوں نے جو تھی بہت سی وصیتیں کی، بہت سی انہوں نے ان کو باتیں سمجھائیں اور خوب ان کو جوش اور جذبہ دلا کر انہوں نے اپنے جو ہے وہاں پہ بھیجا مارکے کے لیے۔ ان کے بیٹوں نے باقاعدہ اپنی والدہ سے پختہ عہد کیا کہ یا تو وہ غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اور جنگ قادسیہ جو تھی اس میں یہ جو لوگ تھے یہ کامیاب ہو کر واپس آئے، لیکن جب خنسا رضی اللہ عنہا نے جا کر چیک کیا تو ان کے چاروں فرزند جو تھے وہ واپس نہ آ سکے، اور ان کو جب اطلاع ملی کہ وہ سب شہید ہو چکے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ کیا کہتی ہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بخشی۔ میں اپنے رب سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا اس کے بعد جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا بہت موٹیویشنل ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے ویسے ہی حالات سے گزرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت کے دائرے میں نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، ہر چیز کا دکھ مناتا ہے، ہر چیز میں بہت ایموشنل ریئیکشنز دیتا ہے۔ اور وہی انسان جب اللہ کے بنائے ہوئے دائرہ کار میں آ جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ایٹیچیوڈ، اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کی یاد دہانی بار بار کرتے رہنا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے ہر وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے کام کرنا ہے۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور ذو آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ مل جائے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلد طلب نہ کریں۔ پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ 27واں پارہ اور ہم آئیں گے سورۃ طور کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ جو ذکر آ رہا ہے بیت المعمور، یہ بیت المعمور جو ہے یہ کیا ہے، ذرا ہم اس کو اگر دیکھیں اور سمجھیں۔ بیت المعمور کے متعلق معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن اتنے ہی اور، لیکن جو آج کے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے اللہ کے تعالیٰ کی عبادت فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت اللہ جو ہے جس وقت اللہ کا گھر ہے، بالکل اس کے اوپر وہ مقام ہے جیسے ہم نیچے طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے جو ہیں وہاں پہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ جلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی بہت خرابی ہے، اور جو بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سٹائل ہے وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، اصلوہا فاصبروا واولا تصبروا، کہ چاہے تم اب صبر کرو یا نہ کرو، اب تو رزلٹ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ سواء علیکم، کہ برابر کی بات ہو گئی ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جو کچھ بھی تم کیا تم نے اس کا بدلہ تمہارے سامنے ہے۔ تو صبر کی جگہ کون سی ہے؟ صبر ہمیں اس بات پہ نہیں اب کرنا چاہیے کہ اب وہاں پہ اگر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں اور سوچیں کہ مجھے اپنے رب کی عبادت یہاں پر کیسے کرنی ہے، کون سا بیسٹ فارمولا میں نے یہاں اپلائی کرنا ہے، کون سا بیسٹ طریقہ جو ہے یہاں پہ میں بولوں اور کروں تو اس کے مطابق اچھے نتائج آئیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، ان پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے
کہ وہاں پر آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، جیسے انسان اگر دنیا میں کہیں بزی ہوتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، اور ان کو کوئی کہے کہ آئیں تھوڑا سا بریک لے لیں، کھانا کھا لیں، تھوڑا کچھ سنیکنگ کر لیں. بچے بھی اگر پڑھائی میں بہت زیادہ مشغول ہوں، کوئی پروجیکٹ کرے، ان کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، لیٹ می فنش، پہلے مجھے کام ختم کرنے دو. اور جب کام ختم ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اٹھ کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب مزہ آئے گا، اب میرے سامنے کچھ کھانے کی چیز رکھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی ایکسپریشن یہاں پہ ہمارے لیے ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اگر سوچیں کہ دنیا میں اتنا کام بس ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ہے، نفس سے بچانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، پھر عبادت کے صحیح طریقوں کو اختیار کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہاں پہ ٹائم نہیں ہے ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں جانے کا. کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں بھی ہر وقت یہ سوچنا ہے کوئی حرام کام نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہم سے ہو جائے. تو وہ وہاں وقت ہے جہاں پہ کہا جائے گا کہ اب کیا کرو، یہاں پر تم کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، بہت مزے سے انجوائمنٹ کے طریقے سے برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. یہ کیا ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے اور جیسے کیے وہ تو اس کے سامنے اسی طرح سے آئیں گے نا. انسان ان کو کیسے جو ہے چینج کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں اچانک بڑھا دیتا ہے تو وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ خدایا میرا یہ درجہ کیسے بڑھایا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا یہ درجہ بڑھا دیا. تو یعنی انسان کے لیے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے والدین تڑپتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دین کے راستے پہ چلیں، تاکہ ان کی بھی آخرت آسان ہو، دنیا بھی آسان ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، اور خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، جیسے جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ ہوگا. اب آپ دیکھیں وہ جو انٹرٹینمنٹ کی کریونگ ہوتی ہے نا یہاں دنیا میں کہ کیا اچھا ہم پھر صرف عبادت کرتے رہیں اور ہم صرف نماز روزہ کریں، اور کیا بس سیریس ہو کے یہاں پہ رہیں تو انجوائے نہ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ بڑی محتاط طریقے سے ہونی چاہیے، اور وہ جو آخرت کی انٹرٹینمنٹ ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ الاؤڈ ہے. پھر ہم کہتے ہیں اگر وہاں الاؤڈ ہے تو یہاں الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی ایسی آمیزش نہیں ہے جس میں کوئی گندگی ہو، بےہودگی ہو، اور ایسی خرابیاں ہوں جو کہ انسان کو پرسنلی بھی ٹھیک نہ لگیں. کئی دفعہ کچھ لوگ بہت انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں بیٹھتے ہیں تو دل میں خفگی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے، شراب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ نہ اس میں کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا میں کئی دفعہ ملازم رکھنا بھی کتنا مشکل کام ہے نا. اگر آپ جوان کو گھر میں رکھیں تو آپ کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ان کے بہت مسئلے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ ذرا بڑی عمر کے انسان کو گھر میں رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. ایک عجیب ہی گھر میں ہمارا مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ کس سے کام کروایا جائے. لیکن وہاں پر 9 عمر قسم کے لڑکے ہوں گے جو بہت تیزی سے سوئفٹلی سروس پہ لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. گھر والوں کے اندر ڈر کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ پریکٹسز کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو گھر والے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اب انسان ڈرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے میں ان کو بتاؤں کیسے بتاؤں، کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلوں. اور دوسری قسم کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، یعنی میں نے کوئی بھی غلط کام جو ہیں وہ نہیں کرنے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. تو آپ سمجھتے رہیے کہ کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانہ. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقع یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. بل لا یؤمنون، ایمان کا مسئلہ ہے اصل.
کہ وہ دل سے سوچنا نہیں چاہتے نا، دل میں ایسی ایسی محبتیں گھسائی ہوئی ہیں، ایسی ایسی چیزوں کی چاہتے ہیں، تو پھر ایمان کہاں سے اس میں آئے گا؟ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ I want to be born in this year، مجھے یہ مہینہ اچھا لگتا ہے، یہ سٹار سائن اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تاریخ کو اس ہاسپٹل میں اس جگہ پیدا ہوں۔ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا ان کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ وہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش ہو کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہمیں تیزی سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ان کے مسائل ہیں، اور ایک جیسے ڈانٹ کا طریقہ نہیں ہوتا، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک پڑھائی نہیں کرتا یا کوئی غلط کام کرتا ہے اور جب والد صاحب آتے ہیں تو وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے مجرم بن کے اور وہ اس کو بار بار اس کو خوب اس کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا اور یہ تمہیں کیسے کیا۔ تو یہ وہی انداز ہے کہ اگر ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پہ غور کرے اور اپنے رویوں کو دیکھے تو اس کو ضرور شرمندگی کا احساس ہوگا کہ where am I going؟ میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کس طرف جانا چاہیے اور کن کاموں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی نتائج نہ نکلے تو پھر ہم کیا کریں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہ ہم اپنے رب کے حکم کے لیے بس انتظار کریں، صبر کر لیں، تھوڑا اپنے آپ کو جما لیں۔ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، صبح کو جب تو اٹھے اور اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستارے کے ڈوبنے وقت تک بھی۔ تو ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو سسٹم ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس میں اتنے الجھ کے رہ جائیں نا، جیسے لوگوں کو ہم جب تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسلام سکھانا چاہ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب اپنے پیارے ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ دن رات ہوتے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں،